नाफे टीवी बदल दे जिंदगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। क्योंकि इस वक्त हम सो रहे होते हैं मुझ समेत, ठीक है, लेकिन मैं भी आपके साथ बैठा हुआ हूँ और सुनाने से ज़्यादा सुनना मुश्किल है, क्योंकि सुनना इखलास से होता है, सुनना इखलास से होता है। बोलने वाले के दिल में रिया आ सकती है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसका वो सर्टिफिकेट नहीं दे सकता, इसका वो यकीन से नहीं कह सकता। बोलने में रिया आ सकती है, मैं ऊपर बैठा हूँ, ये एक इंतज़ामी एक मरहला है कि मैं ऊपर बैठ के बात कर रहा हूँ, आप नीचे बैठ के सुन रहे हैं, लेकिन आप मेरे से ज़्यादा मोहतरम हैं, मेरे दिल में आपकी इज़्ज़त है, आपकी वक़्त है और आप ज़्यादा हैसियत के मालिक हैं। सिर्फ़ इंतज़ामी मरहले को और एक इंतज़ामी उमूर को पूरा करने के लिए कि बोलने वाला थोड़ा सा मुमताज़ हो जाता है, वरना बोलने वाला ज़्यादा मोहताज होता है, क्योंकि उसकी ज़बान उसके कान से, उसके दिल से ज़्यादा क़रीब है। आपके कान, आपका दिल मेरे अल्फाज से दूर है, मेरा अपना दिल और मेरे अपने कान, मेरी ज़बान से जो भी अल्फाज निकल रहे हैं वो ज़्यादा क़रीब हैं, तो मैं ज़्यादा मोहताज हूँ। तो सुनने वाले का तो इखलास 100% सर्टिफिकेट उसको दिया जा सकता है कि वो सुन रहा है इखलास से, तलब से, उसको अपनी ज़िंदगी तब्दील करनी है, उसको अल्लाह से अपने दोस्ती लगानी है, उसको जो है ना वो दीन पर चलना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर वो बात सुन रहा है तो मोहब्बत से सुन रहा है, इसमें दो कोई राय नहीं है। बात समझ आ रही है? तो सुनना ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि वो इखलास से होता है, और इखलास वाले हिदायत के चराग हैं। ये सुना है ना, इखलास वाले हिदायत के चराग हैं। अल्लाह ताला इनकी बरकत से बड़े बड़े जो है ना फितनों को दूर करते हैं। हम हैं तो थोड़े से, भाई जो हमारी आबादी है, सेक्टर 8 की आबादी लगा लें, सेक्टर 9 की आबादी लगा लें, बिलाल कॉलोनी की आबादी लगा लें। जुम्मे में मैंने ऐलान किया था, उसमें तो बाहर का मजमा भी आता है, हज़ारों के मजमे ने ये ऐलान सुना था कि नहीं सुना था। उसमें कोई किसी वजह से ना आ सका हो, किसी की मसरूफियत हो, किसी का कोई काम आ गया हो, किसी को इमरजेंसी लायक हो गई, और बहुत सारे ऐसे होंगे जो होटलों में बैठे होंगे ऐलान सुनने के बावजूद, क्योंकि उनकी गैदरिंग वहाँ लगी होगी। कोई जो है वो घर में ही अपना एक सेटअप लगा के बैठे होंगे। तो हमें अल्लाह ने तौफीक दी, अल्लाह ने अपने घर में आने की सआदत बख्शी, और हम बैठ कर इतनी देर से 10 बजे से ये सेशन शुरू हैं, हम सुन रहे हैं। क्यों? अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर लें, अपने अल्लाह से हम दोस्ती लगा लें, इखलास हमारे अंदर पैदा हो जाए। तो गारंटी तो मैं दे रहा हूँ इस वक्त कि इखलास तो आपके अंदर यकीनन मौजूद है, जो आप इतनी देर से बैठे हैं। तो अल्लाह के लिए जो बैठता है, इखलास अपने दिल में पैदा करता है, इखलास वाले हिदायत के चराग हैं। अल्लाह इनके ज़रिए से बड़े बड़े फितनों को दूर करते हैं। तो आपके ज़रिए से अल्लाह कहाँ पर फितनों को दूर कर रहे हैं आपको अंदाज़ा नहीं है। दीन की मेहनतें पूरी दुनिया में हो रही हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं कि दीन हमारी ज़िंदगियों में ज़िंदा हो जाए। यूरोप में किसी मस्जिद में अगर सुबह हो रही है, वहाँ बात हो रही है, दीन किसी तरह से ज़िंदा हो जाए, ज़िंदगियाँ तब्दील हो जाएं, अल्लाह से लोग करीब हो जाएं। और कहीं कहीं लोग होंगे जो इखलास से वहाँ जमा हुए होंगे, अल्लाह उनकी बरकत से इस निज़ाम को चला रहे हैं, फितनों से हमें दूर कर रहे हैं, हमारी नस्लों को फितनों से दूर किया जा रहा होगा। और आज की रात के बारे के अंदर आता है कि आज की रात तो बजट की रात है, आज की रात तो मग़फ़िरत की रात है, आज की रात उमूर जो अल्लाह ने लिख दिए हैं, पहले से तय कर दिए हैं, वो फ़रिश्तों के हवाले होते हैं। 15वीं शाबान को फ़रिश्तों के हवाले उमूर किए जाते हैं कि आज के बाद कितने लोगों को मौत आएगी, कितने लोगों को अल्लाह ज़िंदगियाँ अता करेंगे, कितने लोग पैदा होंगे, किसने कितना रिज़्क़ खाना है, क्या क्या काम होने हैं, ये तमाम उमूर फ़रिश्तों के हवाले होते हैं। तो हम अपने लिए अल्लाह से आज की रात ये दुआ मांगे, अल्लाह हमारा अगला साल अगर मौत का है
اور ہمارے کو موت آنی ہے، اللہ شہادت والی موت آ جائے۔ آمین بولے سارے، ہر ایک کی تمنا ہے۔ لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ، یہ وہ تمنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، آپ کی اپنی ہے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ تو موت اگر شہادت والی مل جائے اس سے بڑی کوئی سعادت ہو سکتی ہے؟ تو اگر یہ ہمارا سال موت کا ہے، اللہ عافیت والی موت دینا، اللہ شہادت والی موت دینا، اللہ ایمان والی موت دینا، اللہ سلامتی والی موت دینا۔ دعا کرنے کی رات ہے نا، اللہ سے مانگنے کی رات ہے۔ ہم نے تو بس یہ سنا ہے کہ مغفرت کی رات ہے، مغفرت طلب کر لو، بخشش کی رات ہے، بخشش طلب کر لو، رزق کے بٹنے کی رات ہے، اپنے لیے رزق مانگ لو۔ جو مہنگائی کے مارے ہوئے ہیں وہ بس یہی دعا مانگ رہے ہیں، اللہ میرا رزق بڑھا دے، یا اللہ اس مہنگائی کو ختم کر دے، وہ اسی چکر میں لگے ہوئے۔ جو فراوانی کے اندر ہیں، تھوڑے سے صاحب استطاعت ہیں، رزق کا معاملہ ان کا نہیں ہے، مہنگائی سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، وہ بخشش کی دعا مانگ رہے، وہ مغفرت کی دعا مانگ رہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ دعائیں نہ مانگیں، بالکل مانگیں۔ بھائی قرآن کا اسلوب بھی یہی ہے۔ قرآن کا اسلوب کیا ہے کہ پہلے آپ اللہ سے اچھی زندگی مانگیں۔ سورہ بقرہ کے اندر ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کس کس کو یہ دعا آتی ہے؟ نہیں، کس کس کو نہیں آتی؟ ماشاءاللہ سب کو آتی ہے، آسان ہے دعا۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، یہ کس چیز کی دعا ہے؟ اے اللہ اچھی دنیا عطا کر، گلاس میں اچھی دنیا عطا کر۔ آپ کو یہ کہے کہ اگر ہم دین پر چلیں گے، اسلام پر عمل کریں گے تو دنیا سے رہ جائیں گے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ۔ یہی ہمارا ذہن بنا ہوا ہے نا، نوجوان نسل اکثر یہی سوچتے ہیں، یار اگر میں داڑھی رکھ لوں گا تو میں تو مسجد کا ملا کہلاؤں گا، تو پھر میں کالج میں کیسے پڑھوں گا؟ اور اگر میری شادی نہیں ہوئی تو میں داڑھی رکھ لوں گا تو مجھے لڑکی کون دے گا اور مجھ سے شادی کون کرے گا؟ اور اگر میں اس حلیے کے ساتھ کالج میں جاؤں گا، اسکول میں جاؤں گا، یونیورسٹی میں جاؤں گا تو مجھ پر یعنی کہ مجھے دیکھے گا کون؟ میں خوبصورت کیسے لگوں گا؟ کیونکہ ہم نے ایک اپنا کرائٹیریا بنا لیا ہے کہ اگر ہم داڑھی صاف کریں گے اور اپنے چہرے کو بالکل عورتوں کی طرح مشابہت اختیار کر کے رکھیں گے تو ہم زیادہ خوبصورت لگیں گے عورتوں کی طرح۔ اور بھائی یہ تو چیز اللہ نے عورت کی رکھی ہے، ہمیں تو اللہ نے مرد بنایا ہے۔ اللہ نے ہمیں ایک الگ صفت رکھی ہے نا مردانگی، وہ بالوں کے ساتھ ہے۔ کبھی آپ نے یہ سنا ہے کسی خاتون کے چہرے پر بال آئے ہوں؟ کسی عورت کی مونچھیں نکل آئی ہوں؟ ہیں بھائی؟ کبھی سنا ہے آپ نے؟ شاد و نادر کبھی ہوا ہو کہ وہ اللہ نے آزمائش میں ڈال دیا ہو؟ لیکن اللہ کی سنت یہ نہیں ہے، مرد کے چہرے پر بال آئیں گے، عورت کے چہرے پر بال نہیں آئیں گے۔ اگر مرد کے چہرے پر بال آ رہے ہیں تو یہ عیب ہے یا نعمت ہے؟ اللہ نے ہمیں جو ابھی یہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے نا، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ہمارے جسم میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کی نعمت ہیں کہ نہیں؟ تو یہ بال چہرے پر آنا بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ عیب نہیں ہے، یہ برائی نہیں ہے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ ڈالا گیا بچپن سے، ہمارے کو یہ کلچر پڑھایا گیا اگر تم داڑھی رکھ لو گے تو تم پروفیسر کیسے بنو گے، تم ڈاکٹر کیسے بنو گے، تم انجینئر کیسے بنو گے، یہ ہمیں ذہنوں میں ڈالا گیا۔ تو اللہ کا قرآن تو دنیا اچھی کی ہونے کی دعا سکھلا رہا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اچھی دنیا اللہ پہلے ذکر کر رہے ہوں اور یہ کہہ رہے ہوں کہ بھائی دنیا ہی چھوڑ دو، کالج نہ جاؤ، یونیورسٹی نہ جاؤ، حلال کمانے نہ جاؤ، دکان میں نہ جاؤ، بازاروں میں نہ جاؤ،
ہر جگہ جاؤ، دکانوں میں بھی جاؤ، بازاروں میں بھی جاؤ، کالج میں بھی جاؤ، یونیورسٹیز میں بھی جاؤ، جا کے تعلیم حاصل کرو، اس کا منع نہیں ہے، لیکن حدود ہے، کرائٹیریا ہے، شریعت نے ایک حدود قائم کیے ہیں، باؤنڈریز ہیں، اس باؤنڈریز کو کراس نہیں کرنا ہے۔ آپ نے کالج میں جانا ہے پڑھنے کے لیے، آپ نے یونیورسٹیز میں جانا ہے پڑھنے کے لیے، آپ نے بازار میں جانا ہے اپنے سودے سلف کے لیے، تو باؤنڈریز کیا ہے؟ بازار میں جائیں، جانے سے پہلے چوتھا کلمہ پڑھ لیں۔ سب کو آتا ہے بھائی؟ یہ مذاکرہ ہو رہا ہے، یہ میں کوئی خالی بات نہیں کر رہا، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ہمیں سب آنا چاہیے۔ یہ باؤنڈریز ہے ہماری۔ چوتھا کلمہ ہمیں آئے گا تو ہم جو بھی چیز لینے جا رہے ہیں اس میں ہمارے لیے خیر ہوگی، وہ چیز ہمیں جلدی سے مل جائے گی، کیونکہ یہ سب سے زیادہ مبغوض یعنی کہ ناپسندیدہ جگہیں ہیں بازار۔ اس میں جتنا ہم کم وقت لگائیں گے اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بازار میں کم وقت لگے، خواری سے بچیں، دکانوں میں پھرنے سے بچیں، چوتھے کلمے کا اہتمام کر کے بازار میں داخل ہوں، جو آپ مطلوبہ چیز کا ذہن بنا کر گئے اللہ وہ آپ کے سامنے کھڑی کر دیں گے، آپ کو چیز فوراً مل جائے گی، آپ فوراً بازار سے گھر آ جائیں۔ اور سب سے پسندیدہ جگہ اللہ کے نزدیک مسجدیں ہیں۔ صحابہ کے دور کے اندر گھروں میں ان کے دستک دی جاتی کہ بھائی فلانے صاحب گھر پہ ہیں؟ نہیں، وہ گھر پہ نہیں ہیں، کہاں ہیں؟ بازار گئے۔ کب آئیں گے؟ ابھی آ جائیں گے فوراً، یہ جواب ہوتا تھا۔ بازار گئے ہیں، ابھی فوراً آ جائیں گے۔ اگر پوچھنے والے یہ پوچھتے کہ کہاں گئے ہیں اور اندر سے جواب آتا کہ مسجد گئے ہیں، کب آئیں گے؟ کوئی پتہ نہیں ہے کب آئیں گے، کیونکہ وہ تو ایک نماز سے لے کر دوسری نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، دین سیکھنے کے لیے نبی کے حلقے میں بیٹھے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجد میں ان کا دل اٹکا ہوا ہے، ان کا دل کبر سے، بغض سے، کینہ سے، حسد سے خالی ہے۔ مسجد میں دل اٹکا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو پتہ نہیں کب آئیں گے۔ آج ہماری ساری محنت الٹی ہو گئی۔ پہلے محنت مسلمانوں کی اس پر ہوتی تھی کہ مسجد میں زیادہ وقت لگائیں، بازاروں میں کم لگائیں۔ آج ہم الٹے ہو گئے، مسجدوں میں کم وقت لگاتے ہیں، بازاروں میں زیادہ لگاتے ہیں۔ پوچھنے جائیں کسی کے گھر پہ، کہاں گئے؟ بازار گئے، مارکیٹ گئے، آج کب آئیں گے کوئی پتہ نہیں ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ میں اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں۔ مسجد گئے ہیں، بھائی ہے تو خطبے کے بعد جاتے ہو، نماز ختم ہوتی ہے آ جائیں گے، آپ 2 منٹ کھڑے ہوں ابھی آ جائیں گے۔ یہ تو تیسری رکعت ابھی ہو رہی ہوگی، چوتھی رکعت 8:30 بجے نماز ہے، یہ تو 40-39 پہ تو گئے ہیں، تو 3 رکعت پڑھ کے فوراً آ جائیں گے۔ ابھی آپ ٹینشن نہیں لیں، ابھی آ جائیں گے، مسجد گئے نا۔ یہ ہماری خواتین کو بھی پتہ ہے۔ تو بھائی ہم نے اپنی محنت کا مدار ہی بدل دیا۔ تو ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، اچھی زندگی، اچھی دنیا مانگنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، لیکن اس پر دعا مکمل نہیں ہوتی ہماری۔ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ آخرت بھی ہم نے اچھی مانگنی ہے، آخرت بھی اچھی مانگنی ہے۔ تو آخرت اچھی کیسے ہوگی؟ اس کے لیے اللہ نے دنیا میں وقت دیا ہے۔ اس 60-70 سال کی زندگی کو قیمتی بنانے کے لیے جو ہے وہ تیاری پکڑیں اور اس کو قیمتی بنانے کی کوشش کریں، اچھی زندگی گزاریں دنیا کے اندر، دین کی اور حدود کی باؤنڈری میں رہتے ہوئے، باؤنڈری کراس نہ کریں۔ مسجد کے اندر ہے تب بھی، مسجد کے باہر ہے تب بھی، کاروبار میں ہے تب بھی، گھر میں ہے تب بھی، پوری زندگی آپ کے دین کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہونی چاہیے، تب جا کر یہ دنیا اچھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے آخرت کے۔ تو آج کی رات جس طرح مغفرت کے مانگنے کی ہے، بخشش کے مانگنے کی ہے اور رزق کے مانگنے کی ہے، تو بھائی آج کی رات یہ بھی تو فیصلہ ہو رہا ہے کہ ہمیں کتنا رزق ملے گا، اور یہ بھی تو فیصلہ ہو رہا ہے کہ ہم نے اس سال جینا ہے یا یہ سال ہمارے زندگی کا آخری سال ہے۔ تو یہ دعا بھی مانگے، اللہ اگر آخری سال ہے تو یا اللہ یہ سال عافیت والی موت کے ساتھ ہو جائے، شہادت والی موت کے ساتھ ہو جائے، ہے بھائی؟ تو پھر اگر موت آ بھی گئی تو کوئی غم ہے کہ آج تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندائیں لگ رہی ہیں، کوئی مانگنے والا ہے، کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، ایک آیت جو بڑا حوصلہ دیتی ہے۔
جو گناہ ہم لوگ کرتے ہیں، ہر آدمی گناہ گار ہے، ہر آدمی گناہ گار ہے مجھ سمیت۔ بعضوں کے گناہ متعدی ہوتے ہیں، بعضوں کو اس کو خود پتہ ہوتا ہے، اللہ کو پتہ ہوتا ہے۔ تو قرآن کی ایک آیت ہے سورۃ الزمر کی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، بڑی آپ نے سنی ہوگی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اس سے پہلے یہ پوری آیت ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، یہاں اللہ تعالیٰ اپنے یعنی کہ ہمیں مخاطب کر کے، مجھے اور آپ کو، اے میرے بندے، اے میرے بندے، اتنا پراؤڈ فیل ہو رہا ہے کہ اللہ ہمیں اپنا بندہ کہہ رہے ہیں بھائی۔ اور صرف مسلمانوں کو خطاب نہیں ہے، صرف ایمان والوں کو خطاب نہیں ہے، جیسے جگہ جگہ ایمان والوں کو خطاب ہوتا ہے نا، مجمع سے خاص کرنے کے لیے، انسانیت سے خاص کرنے کے لیے، غیر مسلموں سے خاص کرنے کے لیے، کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم، اے ایمان والو۔ یہاں اللہ تعالیٰ ایمان کی قید نہیں لگا رہے، اسلام کی قید نہیں لگا رہے، یا عبادی، اے میرے بندے۔ اس میں مسلمان بھی آ گئے، اس میں یہودی بھی آ گئے، اس میں کرسچن بھی آ گئے، اس میں تمام انسانیت آ گئی۔ اے میرے بندے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ آج تو ہم میں سے ایسے لوگ بھی پیدا ہو رہے ہیں جو اللہ کو اللہ ہی نہیں مان رہے، اللہ کو اپنا خدا ہی نہیں مان رہے، الہاد کی طرف جا رہے ہیں۔ ہماری نوجوان نسل کالج میں جا رہی ہے پڑھنے کے لیے، یونیورسٹیز میں جا رہی ہے پڑھنے کے لیے، وہ الہاد کی طرف جا رہی ہے، وہ اللہ کے انکاری ہو رہے ہیں۔ یہ ہم مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں میں، غیر مسلموں کی بات نہیں ہو رہی۔ تو اللہ تعالیٰ اتنی محبت سے پکار رہے ہیں، اے میرے بندے الذین۔ کون وہ بندے؟ اچھا بندے بھی بہت سارے ہیں نا، مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، پھر مسلمانوں میں بھی الگ الگ طبقے کے لوگ ہیں۔ بعض وہ مسلمان ہیں جو 5 وقت کے نمازی ہیں، روزے کے پابند ہیں، زکوٰۃ وقت پہ ادا کرتے ہیں، حج فرض ہو جائے فوراً ادا کرتے ہیں، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پکے ٹھکے ایمان والے ہیں، پکے ٹھکے مومن ہیں۔ بعض وہ بھی ہیں ہمارے جیسے گناہ گار ہیں، 5 وقت کی نماز میں 2 وقت کی ڈنڈی مارتے ہیں بھائی، روزے کی طرح سے نہیں رکھتے، روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے غیبت کر رہے ہوتے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے والدین کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے بد نظری کر رہے ہوتے ہیں، زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے ادا نہیں کرتے ہیں بھائی، حج فرض ہو جاتا ہے ادا نہیں کرتے، حقوق اللہ کا خیال نہیں ہے، حقوق العباد کا خیال نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس آیت میں اللہ نے ان پکے ٹھکے مومن کا ذکر نہیں کیا؟ اتنی محبت اللہ نے اس آیت میں دی ہے نا اپنے بندوں کو، یار حد مکا دی، ایک ہوتا ہے نا حد ختم کر دی۔ اللہ نے اس ایمان والوں کو ذکر نہیں کیا جو اللہ کے قریب ترین لوگ ہیں، ان جنتی لوگوں کا ذکر نہیں کیا، ان پکے ٹھکے مومنوں کا بھی ذکر نہیں ہے۔ الذین اسرفوا علی انفسہم، بندوں میں کون لوگ؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ جنہوں نے گناہ کر کر کے، نافرمانیاں کر کر کے، اور میری جو ہے نا وہ ناقدری کر کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا ہے، گناہوں کے دلدل میں ہیں، آسمان کی نیلی چھت ان کے گناہوں سے بھر گئی ہے، زمین کا جو خلا ہے وہ پر ہو چکا ہے ان کے گناہوں سے۔ الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ وہ بندے جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے اعلان کر رہے ہیں، اعلان، اور اعلان عام ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ،
کہ میرے وہ بندے جو تو نافرمانی کر کر کے اپنی زندگی گزار رہا ہے، چاہے تو جتنا بھی بڑا نافرمان ہے، جتنا بھی بڑا گناہ گار ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اس سے زیادہ کوئی محبت والا جملہ ہو سکتا ہے؟ بتائیں بھائی، کتنی محبت اللہ نے اس جملے میں دے دی۔ آج کی رات اللہ تعالیٰ کا عرش پہلے آسمان پر اور ندائیں لگ رہی ہیں، اور یہ تہجد کے وقت ہر روز لگتی ہیں۔ آج کے وقت تو آج کی رات تو پوری رات لگ رہی ہیں، شب قدر میں پوری رات لگتی ہیں، اور جو عیدین کی راتیں پوری رات لگتی ہیں، اور ہر روز تہجد کے وقت لگتی ہیں۔ یہی ندائیں جو آج لگ رہی ہیں۔ ہمیں یہ بتایا گیا کہ 15ویں شعبان آئی ہے، اچھے کپڑے پہن کے مسجد میں چلے جاؤ، تھوڑی بہت بات سن لو، صلاۃ الحاجات پڑھ لو، تھوڑا سا ذکر کر لو، اچھا کھانا پکا لو، اچھا کھانا کھا لو۔ اور اگر مسجد میں نہیں جا رہے تو شب برات سے انہوں نے کیا معنی مراد لیا کہ کسی کی برات پر جب ہم پٹاخے پھوڑتے ہیں، برات ہے نا، تو اس میں شادی میں برات آتی ہے، دولہا آتا ہے، تو کیا آتش بازی کی جاتی ہے، تو بعضوں نے شب برات سے وہ برات مراد لیا، بہت سارے ہیں، اور پھر وہ آتش بازی کرتے ہیں کہ آج کی رات آتش بازی کی رات ہے، آج کی رات پٹاخوں کی رات ہے۔ بہت اس پر بات ہوئی، بہت اس پر بیانات ہوئے، تو اب جا کر الحمدللہ وہ کلچر ختم ہوا۔ ہندوانہ کلچر تھا ٹوٹل، ان کی ہولی اور ہماری شب برات ایک جیسی تھی۔ یقین کریں آپ، یہ ان 10 12 15 سالوں میں جو محنت ہوئی ہے، اب وہ کلچر، ورنہ یہاں ابھی اس وقت بیٹھنا مشکل تھا، گھروں میں عبادت کر رہے ہیں لوگ، کوئی سو رہے ہیں، کوئی آرام کر رہے ہیں، اتنا وہ کیا وہ کون سے بم ہوتے تھے بھائی، برفی بم، اللہ معاف کرے، ہم نے اپنے زمانے جاہلیت میں سارے کام بھی کیے، کیا کریں، اسی سے گزر کے بڑے ہو کر آگے آئے نا، اللہ نے ہدایت دی، پہلے جلدی سمجھا دیا۔ یار کتنی تکلیف ہوتی ہوگی یار، کتنی تکلیف دہ عمل ہے کہ آج اگر وہ تکلیف کا احساس ہم کر رہے ہیں تو ہم نے کتنی تکلیف دی، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے۔ برفی بم کے نام سے، اور رانی بم کے نام سے، اور ڈبری بم، اور مرہ، اور پتہ نہیں کیا ایسے ایسے نام تھے اس کے، اور آؤ پیار کریں، یہ انتہائی خطرناک بم تھا جو سب سے آخر میں ہم نے جو جس کے بعد چھوڑا، یعنی کہ یہ ہمارے آخری، اس کے بعد بھی پتہ نہیں کتنے آئے ہوں گے۔ وہ آؤ پیار کریں کے نام کا جو بم تھا، وہ انتہائی خطرناک تھا کہ ایک لڑکے کے ہاتھ میں وہ پھٹ گیا، وہ اپنے آپ کو زیادہ ترے خان سمجھ رہے تھے کہ ہم اپنے ہاتھ نہیں پھیتا جلنے دیں گے، اور جب اس کا بالکل اینڈ پہنچے گا پھر پھینکیں گے، وہ ہاتھ میں ہی جل گیا، ہاتھ ہی ختم ہو گیا۔ ایسے بے شمار نقصانات نوجوان کے ساتھ ہوئے ہیں، نوجوانوں کے ساتھ، لیکن وہ کلچر اب ختم ہو گیا۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آج بھی ہمارے کلچر کا حصہ ہے، ہم ان سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ شب برات ہے تو قبرستان جانا تو فرض عین ہے، اگر نہیں گئے تو شب برات کا ہمیں کوئی حصہ نہیں ملا۔ یہ سوچ میں بتا رہا ہوں، شب برات ہے، اچھا کھانا نہیں پکایا تو شب برات کا کچھ ہمیں حصہ نہیں ملا۔ اگر شب برات ہے تو ہم نے اچھے کپڑے نہیں پہنے تو شب برات کا حصہ نہیں ملا، مغفرت نہیں ہوگی۔ روحیں جو کھانا کھانے کے لیے گھر میں چیک کرنے آتی ہیں کہ ہمارے پسند کا کھانا انہوں نے بنایا کہ نہیں بنایا، وہ ساری باتیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ ہماری سوچ میں ہیں، ہماری سوچ میں ڈال دی گئی ہیں، اب ہم اس سوچ سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جیسا کہ ہماری سوچ میں یہ بات ڈال دی گئی ہے، بیٹھنے کا مطلب بیٹھنا ہے، یہ بات ہماری سوچ میں ڈالی گئی ہے نا، کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ بیٹھنے کا مطلب کیا ہے، بیٹھنا، اور کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے، کھڑا ہونا۔ تو یہ اب ہم جب بھی ہمیں کوئی بولتا ہے بیٹھ جاؤ تو ہم بیٹھ جاتے ہیں، جب بھی ہمیں بولتا ہے کوئی کھڑے ہو جاؤ تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ سوچ جو ہمارے ذہنوں میں ڈالی جاتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ابھی ایک تھوڑی سی ایکٹیویٹی کر لیتے ہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ اب قانون بدل گیا۔ مثال کے طور پر اگر یہ کوئی کہے کہ بھئی بیٹھنے کا مطلب بیٹھنا نہیں ہے، کھڑا ہونا ہے، اور کھڑے ہونے کا مطلب بیٹھنا ہے، تو اگر میں یہ کہوں اب یہ قانون بن گیا، اب ڈکشنری کے وہ جو پہلے کے قوانین تھے وہ ختم ہو گئے، اب بیٹھنے کا مطلب کھڑا ہونا ہے، کھڑے ہونے کا مطلب بیٹھنا ہے، تو ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ نہیں؟ ابھی پتہ چل جائے گا، سب بیٹھ جائیں،
سب بیٹھ جائیں. میں نے کہا کہ اب ڈکشنری بدل گئی ہے, بیٹھنے کا مطلب کھڑا ہونا ہے اور کھڑے ہونے کا مطلب بیٹھنا ہے, تو سب بیٹھ جائیں. دیکھو ابھی بھی کچھ بیٹھے ہوئے ہیں. عارف بھائی کو ہمارے ابھی بھی بات سمجھ نہیں آئی. اصل میں سوچ میں ہمارے ڈال دیا گیا ہے کہ بیٹھنے کا مطلب بیٹھنا ہے. ہم اس بات کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ بیٹھنے کا مطلب کھڑا ہونا تھا. چلیں بھائی اب بیٹھ جائیں. یار دیکھ رہے ہیں آپ, ایسے ہی بہت ساری یہ میں کو یہ ایکٹیویٹی کرانے کا مقصد کیا ہے, بہت ساری دین کی چیزیں جو ہم دین بنا کر اس پر چل رہے ہیں, جو ہماری سوچ میں ڈال دی گئی یہ دین ہے, حالانکہ وہ دین نہیں ہے, وہ کوئی اور ہی چیز ہے. اس کا تعلق سنت سے نہیں ہے, اس کا تعلق دین سے نہیں ہے, نئی چیز ہے ایجاد کر کے دین میں ڈال دی, ہماری سوچ میں ڈال دی گئی, اب ہم اس پر چل رہے ہیں. اب کتنے بیانات ہوتے شب برات کے حوالے سے, میں نے تو نہیں کیا ابھی تک کیونکہ ہر سال کرتا ہوں, لیکن ہر سال لوگ وہی کرتے ہیں. آپ دیکھیں یار, ابھی آپ کوئی ایک ساتھی باہر جائے قبرستان میں, گاڑیوں کی لائن دیکھیں آپ. کیا صحابہ کے دور میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طرح سے اس وقت سواریاں گھوڑا ہوتا تھا نا, خچر ہوتے تھے, کیا کسی قبرستان کے باہر اتنی تعداد میں خچر سواریاں ہوتی تھی کہ قبرستان میں ایسا ماحول ہو جیسا کہ آج ہے؟ چلیں یار آپ سب بیٹھ جائیں, چلے کھڑے ہو جائیں. تو یہ بات ہم نے اپنے ذہنوں میں بٹھا لی ہے, کچھ بھی سنتے رہیں کچھ بھی بولتے رہیں, ہم نے کرنا وہی ہے جو ہمارے ذہن میں ڈال دی گئی. اپنی سوچ کو بدلیں, دین کو سیکھیں, دین کو سمجھیں, کیا چیز سنت ہے, کیا چیز مستحب ہے. 15ویں شعبان کی جتنی عظمت, جتنی رفعت اور جتنی اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے, کیا وہ کم ہو سکتی ہے؟ بتائیں بھائی, وہ کم ہے کہ جو ہم نئی نئی چیزوں کو ایڈ کر رہے ہیں؟ بھائی وہ کافی شافی تھی نا, 10 صحابہ کرام سے اس رات کی فضیلت ثابت ہے, اور کچھ اور صحابہ اس کو روایت کرتے ہیں وہ ضعیف ہیں. لیکن جب اتنی احادیث ایک بات کے اہمیت میں یا فضیلت میں آ جائیں تو آثار یہ بتاتے ہیں کہ اس پر عمل کرنا مستحب ہو جاتا ہے, اس پر عمل کرنا مستحب ہو جاتا ہے. تو آج کی رات جو آپ سب جاگ رہے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, کس امید سے؟ اللہ راضی ہو جائے, ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے, ہماری بخشش کا سامان ہو جائے. ہمارے لیے جو فیصلے ہو رہے ہیں آسمانوں پر, جو فرشتوں کے حوالے امور کیے جا رہے ہیں, ہم مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے, مسجد والا ہمارا جو ہے نا مسجد والا ماحول ہے, اور مسجد والے فیصلے ہمارے ہو جائیں, برکت والے فیصلے ہو جائیں. فرشتوں کے حوالے ہی امور کیے جا رہے ہیں, فرشتوں کے ماحول میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اگرچہ ہماری موت کا فیصلہ ہو رہا ہے تو مسجد کے ساتھ نسبت کے ساتھ ہمارا نسبت جڑی ہوئی ہے, فیصلہ ہو رہا ہے. کتنے ہم میں سے ہوں گے جو بہت بڑے بڑے گناہ کر کے بیٹھے ہوں گے. تو آج کی رات اگر وہ اپنی مغفرت چاہتا ہے, ان گناہوں سے توبہ استغفار کر کے اور ندامت کے ساتھ اللہ کے سامنے گڑ گڑائے اور اپنے لیے دعا مانگ کر آگے کا سفر شروع کر دے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر غالب ہے, اللہ ضرور معاف فرما دیں گے. قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ, یہ اپنے وقت کے چیف جسٹس تھے, قاضی القضات تھے. وہ کہتے تھے, وہ فرمایا کرتے, جب یہ آیت میں پڑھتا ہوں نا, جب یہ آیت, تو میں خوشی سے جھومتا ہوں, میرے پیر زمین پر نہیں ٹکتے. اتنی مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے اس میں مجھے خطاب کیا ہے, قاضی عیاض کو. وقت کے محدث بھی ہیں اور وقت کے قاضی بھی ہیں. تو وہ کہتے تھے کہ مجھے اللہ نے خطاب کر کے کہا ہے, اے قاضی عیاض, جو تو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے, تو میری رحمت سے نا امید نہ ہو. اور اللہ نے اس آیت کو ڈائریکٹ خطاب نہیں کیا بندے سے. آپ ایک اور اس میں نقطہ سنیں, ڈائریکٹ نہیں کہا کہ اے میرے بندے, نہیں, قل یا عبادی, قل لگا دیا اللہ نے. اور جہاں کہیں قرآن میں قل آتا ہے, قل یا ایھا الکافرون, قل هو اللہ احد,
قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن۔ جہاں کہیں بھی قرآن میں قل سے خطاب ہوتا ہے وہ کس سے ہوتا ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ کوئی بتائے بھائی؟ ہاں میں زور سے بتاؤ، زور سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ خطاب ہوتا ہے، وہ ڈائریکٹ امت سے نہیں ہوتا۔ قل یا عبادی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے۔ قل یا ایھا الکافرون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان کافروں، اے کافروں۔ قل هو اللہ احد، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے رب فلق سے پناہ مانگو۔ تو خطاب انڈائریکٹلی ہوتا ہے، ڈائریکٹلی نہیں ہوتا۔ مخاطب کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ۔ اس میں کیا نکتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈائریکٹ بھی خطاب کر سکتے تھے، اے میرے بندے میری رحمت سے نا امید نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خطاب میں شامل کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین ہے تو رسول اللہ رحمت للعالمین ہے۔ اللہ آگے جس بات کا ذکر کر رہے ہیں اس کا تعلق کس سے ہے؟ رحمت سے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر غالب ہے، تو اللہ نے اپنی رحمت کو ذکر کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے آپ کی رحمت کو بھی اپنے رحمت کے ساتھ ملایا ہے، تاکہ میرا کوئی بندہ اس رحمت سے نا امید نہ ہو اور نہ اس رحمت سے رہ جائے۔ ہم کتنے بد نصیب ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ اتنی رحمتوں کے ساتھ، اتنی تاکید کے ساتھ، اتنی محبت کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہیں اور ہم اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے، میں جب یہ آیت پڑھتا ہوں تو میرے پیر زمین پہ نہیں لگتے، یار مجھ سے خطاب اللہ نے کیا ہے، یہ آپ سے خطاب ہے، آپ سے خطاب ہے، آپ سے خطاب ہے۔ ذرا اس آیت کو سوچیں، ابھی میں نے اس کا مفہوم بیان کر دیا، تھوڑا سا آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ مجھ سے یہ خطاب ہو رہا ہے۔ اب میں اپنے اندر گناہ دیکھوں، الذین اسرفوا علی انفسہم، کتنے میں نے گناہ کیے ہیں جو مجھے پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے، میرے والدین کو بھی نہیں پتہ، میرے دوستوں کو بھی نہیں پتہ، میں تنہائی میں گناہ کرتا ہوں۔ اور اس آیت میں مجھے یہ کہا جا رہا ہے، اے میرے وہ گناہ گار بندے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید کیوں ہوتا ہے؟ آج کی رات نا امید ہوتا ہے؟ آج کی رات تو ہے ہی مغفرت کی، بخشش کی رات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو کلب کی بکریوں کے بقدر اللہ اس رات میں مغفرت فرماتا ہے۔ بنو کلب کی جو بکریاں تھیں اس وقت تعداد میں بہت زیادہ تھیں، تعداد میں زیادہ تھیں، تو یہاں کثرت کو بتلایا جا رہا ہے کہ آج کی رات اگر کوئی اپنے لیے مغفرت مانگ رہا ہے، بخشش مانگ رہا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور بخشش میں شامل ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں، بے شمار لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بد نصیب ہیں کہ جو آج کی اس رحمت سے ان کو کوئی حصہ نہیں مل رہا۔ یار کتنی رحمت اور کتنی محبت اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، لیکن کچھ بد نصیب ایسے ہیں جو اس حصے سے محروم ہیں۔ آج میں نے بس ان کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنا ہے، اس کے بعد رات کے جو 4 اعمال ہیں اس کے لیے آپ کو پھر انفرادی چھوڑ دیا جائے گا، اس کو ہم اجتماعیت کی شکل نہیں دیں گے، کیونکہ آج کی رات عبادت کے اعتبار سے اجتماعیت نہیں ہے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ بٹھا دیا گیا ہے کہ بھئی اجتماعی ذکر ہو جائے، اجتماعی جو ہے نا وہ نمازوں کا اہتمام ہو جائے، یہ ذہنوں میں بٹھا دیے۔ او بھائی یہ جو راز و نیاز کی باتیں ہیں نا، یہ سرگوشیوں والی باتیں، یہ آدمی اس طرح نہیں کرتا جیسے میں کر رہا ہوں۔ سرگوشیاں جب آدمی کر رہا ہوتا ہے، کسی اپنے خاص بندے سے میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، سرگوشی ہو رہی ہوتی ہے، وہ کس انداز سے ہوتی ہے؟ اعلان کر کے ہوتی ہے۔ یہ جو رات کی تنہائی کی عبادت ہے وہ چوری کی نماز ہے، تہجد کی نماز چوری کی نماز ہے۔ اللہ سے راز و نیاز کی باتیں خلوت کی رات ہے، خلوت میں کرنے کی بات ہے۔ تو ہر آدمی اپنے گناہ کو اپنے سامنے رکھے اور اللہ کے سامنے رکھے۔
کیا ہم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ میرے گناہ اس کو پتہ چلے، اس کو پتہ چلے، آپ کے گناہ مجھے پتہ چلیں؟ کوئی یہ پسند کرتا ہے؟ کوئی بھی پسند نہیں کرتا، کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا۔ لیکن اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے آج ذرا اس بات کو سوچیں کہ وہ گناہ جو میں اپنی بیوی سے چھپا رہا ہوں، اپنے بچوں سے چھپا رہا ہوں، ان کو بتانا میں پسند نہیں کرتا، میری عزت میں کمی آ جائے گی، لیکن میں اپنے اللہ کو بتاؤں گا، اللہ اس سے خوش ہوں گا۔ میں اپنے اللہ سے اس کو ڈسکس کروں گا، اللہ تعالیٰ اس پر مجھے معاف کریں گے۔ میرے دل میں جو ہے نا وہ نرمی آئے گی، میرے دل میں توبہ کا خوف آئے گا، توبہ کروں گا۔ تو وہ اپنے اللہ کو ہم نے وہ اپنے گناہ بتانے ہیں۔ والدین کی اگر نافرمانی ہم کرنے والے ہیں اور ہم امید لگا رہے ہیں کہ اللہ اس رات ہماری بخشش کر دے، مغفرت کر دے، نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم غیبت کرنے والے ہیں، شراب پینے والے ہیں، اللہ نہ کرے، قتل کرنے والے ہیں، اللہ نہ کرے، ظلم کرنے والے ہیں، جادو کروانے والے ہیں، جادو، یہ بڑا مرض لائق ہوا ہے کہ کسی کی نعمت سے جل رہے ہیں، کسی کو اللہ نے فراوانی دے دی، اسٹیٹس دے دیا، گھر گاڑی دے دی، ہم اس سے جلنے لگ گئے، اس پر تعویذ کرا رہے ہیں، جادو کرا رہے ہیں، عاملوں کے چکر کاٹ رہے ہیں، نفرت میں اتنے اندھے ہو گئے کہ جادو تک کرانے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا جو جادو کرانے تک پر راضی ہو جاتا ہے وہ ایمان سے چلا جاتا ہے۔ ایمان والا جادو اس سے کوئی تعلق نہیں، جادو کروانا، اور پھر وہ امید لگا کے بیٹھا ہوا ہے کہ میں اللہ سے آج مغفرت مانگوں گا، میری مغفرت ہو جائے گی۔ نہیں نہیں نہیں، مغفرت کی رات ہے تو مغفرت تو اس کی نہیں ہوگی، جھوٹ بولنے والے کی نہیں، غیبت کرنے والے کی نہیں ہے، اور شرک کرنے والے کی نہیں ہے، اللہ کی ذات میں شرک کرنا، کفر کرنے والے کی نہیں ہے، والدین کے نافرمان کی نہیں ہے بھائی۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کی وجہ سے یہ مغفرت رک جاتی ہے۔ آدمی ان گناہوں سے توبہ کرتا ہے، مغفرت پھر آ جاتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ رک گئی۔ ہاں یہ رکتی کب ہے؟ جب نزع کا وقت آ جائے اور یہ جو دل ہے نا، دل یہ حلق کو آئے، منہ کو آئے، نزع کا وقت شروع ہو گیا۔ اب اگر توبہ کر رہا ہے تو میرے بھائی اب توبہ کا وقت ختم ہو گیا، ابھی میرے پاس وقت ہے، آج کی رات تو وسیلہ ہے بھائی، لیکن ہمارے پاس آج کی رات نہیں ہے، ہم تو ایمان والے ہیں۔ اگر قدر کریں تو ہر رات ہماری شب قدر بن سکتی ہے، اور قدر نہ کریں، شب قدر میں بھی ایسے بدبخت ہیں جو شراب پی رہے ہوتے ہیں، ایسے بدبخت ہیں جو زنا کر رہے ہوتے ہیں، ایسے بدبخت ہیں جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ہر وقت اللہ سے پناہ مانگنی ہے، اپنی دنیا کے اچھے ہونے کی بھی دعا کرنی ہے، آخرت بھی سنوارنے کے لیے ہم نے دعا کرنی ہے۔ اور جب ہم توبہ کرتے ہیں، گناہوں کو چھوڑتے ہیں، تو گناہوں کو جب آدمی چھوڑتا ہے اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش ہوتی ہے، اللہ وہاں سے اس کے لیے فیصلے کرتے ہیں کہ جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ دمشق ایک جگہ ہے، دمشق، اس کی ایک جامع مسجد ہے، مسجد توبہ، اس کا نام ہی مسجد توبہ ہے۔ کیا نام ہے؟ بڑی مشہور مسجد ہے، جامع مسجد التوبہ۔ آپ بتائیں یہ نام اس کا کیوں پڑا، کہ توبہ رکھنے کی کیا ضرورت پیش آئی کہ مسجد کا نام جامع مسجد توبہ رکھ دیا؟ اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہے۔ شیخ طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بڑے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں میرے سامنے کا واقعہ ہے، میں درس دیا کرتا تھا، حلقہ لگایا کرتا تھا مسجد کے اندر، اسی مسجد میں۔ یہ مسجد ایک چھوٹی سی مسجد ہے، آج بھی ہے، اور اس وقت مکانات اور مسجد بالکل جیسے ابھی بھی مکانات برابر ہی ہوتے ہیں، بلکہ مکانات تو مسجد سے اوپر چلے گئے۔ اس وقت مکانات اور مسجدیں برابر سرابر ہوتی تھیں، مسجد کی چھت اور مکانات کی چھت ملی جلی ہوتی تھی۔ چھوٹی سی مسجد تھی، میرا حلقہ لگا کرتا تھا، کچھ لوگ میرے حلقے میں آ کر درس سنتے تھے اور چلے جایا کرتے تھے، کچھ لوگ میرے حلقے میں آ کر بیٹھتے تھے اور مسجد میں ہی رہتے تھے۔ ایک نوجوان تھا جو میرے درس میں بیٹھا کرتا اور مسجد کے ایک کمرے میں رہا کرتا، یعنی کہ اس کا ٹھکانہ بھی مسجد تھا، درس میں بھی بیٹھتا تھا اور ٹھکانہ بھی مسجد تھا، کھانا پینا بھی اس کا مسجد میں تھا۔ 3 دن ہو گئے تھے، کھانے کو کچھ نہیں ملا، 3 دن ہو گئے کھانے کو کچھ نہیں ملا، اور جان لبوں تک آ گئی، اب جان نکلنے والی ہے۔ 3 دن پڑھ رہا ہے اور وقت گزار رہا ہے، کھانے کو کچھ ہے نہیں۔ پھر اس کے ذہن میں یہ بات آئی، ظاہر سی بات ہے علم حاصل کر رہا تھا، طالب علم تھا، کہ بھائی جب
ایسا وقت آ جائے کہ آپ کے اوپر موت قریب ہو جائے، آپ کو موت سامنے نظر آنے لگے، تو اس وقت اگر کوئی حرام چیز بھی آپ کے سامنے ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس نے سوچا کہ ابھی میرے سامنے تو کوئی ایسی مردار چیز تو ہے نہیں، تو چوری کرنا بھی تو حرام ہے، تو میں ایسا کرتا ہوں اپنے لیے تھوڑا سا کھانا کسی گھر سے چوری کر لیتا ہوں۔ میں آج ان لوگوں سے جو اس وقت صاحب حیثیت بیٹھے ہیں، ان مدارس کا ضرور حال پوچھا کریں، یا ان لوگوں کا جو گھروں میں سفید پوشی کو چھپائے بیٹھے ہیں آج کے اس مہنگائی کے دور میں، ان کے گھر میں راشن نہیں ہے لیکن وہ کسی سے مانگ نہیں رہے، بھوکے ہیں، اور ہمیں اللہ نے 6 وقت کے کھانے کا ہمیں ہمارے پاس فراوانی ہے اور ہم ان کو نہیں پوچھ رہے۔ یہ ہم امیروں سے سوال ہوگا، ہم صاحب استطاعت لوگوں سے سوال ہوگا، ان غربا کا خیال کیوں نہیں رکھا؟ ہاں، ہمارے رزق کا بھی اعلان ہو رہا ہے، اگر ہم اپنا رزق بڑھانا چاہتے ہیں اس رزق کو بانٹنا شروع کر دیں۔ تو اس نے سوچا کہ چوری بھی حرام ہے، تو میں کسی کے گھر سے کھانا چوری کر کے اپنی یہ بھوک تو مٹاؤں، بعد میں توبہ کر لوں گا۔ تو اس ارادے سے نکلا مسجد سے، اور مسجد سے جو ملحق گھر تھا اس نے چھلانگ لگائی، دیکھا تو وہاں کچھ خواتین بیٹھی ہوئی تھیں، تو اس کے دل میں خیال آیا یہ خواتین سامنے بیٹھی ہیں، مجھ پر تو پردہ فرض ہے، یعنی کہ چوری کرنے جا رہا ہے، غلط ارادے سے جا رہا ہے، لیکن دل کی کیفیت کیا ہے کہ میں اپنی نظروں کی حفاظت بھی کروں، یہ گناہ ہے۔ خواتین بیٹھی ہیں، وہ گھر چھوڑ کر تیسرے گھر میں جا کر چھلانگ لگائی، وہاں کوئی نہیں تھا، خالی گھر تھا، تو کھانے کی خوشبو کچن سے آ رہی تھی، فوراً سے نیچے اترا، جہاں سے خوشبو آ رہی تھی وہاں گیا، اور اس کی بھوک اور مزید بڑھ گئی۔ تو جب بھوک بڑھی، اندر گیا کچن میں تو دیکھا سالن چڑھا ہوا ہے اور تیاری کے قریب ہے، اور بیگن جو ہیں وہ پک رہے ہیں۔ کیا پک رہے ہیں؟ بیگن۔ اب بھوک بھی ہے، 3 دن کا فاقہ ہوا ہے، اس وقت وہ بیگن اس کو شتر مرغ لگ رہا ہوگا۔ کیا لگ رہا ہوگا؟ شتر مرغ۔ ورنہ تو ابھی بیگن پک جائے ہمارے سامنے تو ہمارا منہ چڑھ جاتا ہے کہ یہ کیا پکا دیا، بیوی کو 10 باتیں سناتے ہیں۔ اتنی ہم رزق کی ناقدری کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ دال پک جائے تو کھاتے نہیں، لوکی پک جائے تو کھاتے نہیں، ہر وقت گوشت گوشت گوشت۔ تو بھائی جو رزق سامنے آ جائے اللہ کا شکر ادا کر کے اس کو نعمت سمجھ کر کھائیں، کہ بعضوں کو تو یہ بھی نصیب نہیں ہے۔ بیگن پکے ہوئے تھے، اس نے ایک بیگن نکالا اور اس کو دانتوں سے چبا رہا تھا کہ دل کی دنیا بدلی، ارادہ بدلا، ایک دم عقل جو محو ہو چکی تھی، ختم ہو چکی تھی، فوراً سے واپس آئی۔ یہ تو کیا کر رہا ہے؟ چوری کر کے کھا رہا ہے، علم کا طالب علم ہے، مسلمان ہے، مسجد میں رہتا ہے۔ فوراً سے وہ چبایا ہوا جو بیگن تھا واپس اس دیگچی میں ڈالا، الٹے پاؤں واپس آ کے درس میں شریک ہو گیا۔ اب امام صاحب درس دے رہے ہیں، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، بھوک ہے۔ جیسا کہ آپ نے بارہا سنا ہوگا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے کے اندر، کہ وہ نبی کے حلقہ جب ختم ہوتا نا تو لوگ جاتے گھروں کو، تو یہ مسجد نبوی کے راستے میں ایسے بھوک کی کیفیت اتنی زیادہ ہوتی کہ ان کو غشی اور ان کو دورے پڑتے، اور یہ لیٹ جاتے، لوٹ پوٹ ہوتے، اپنے پیٹ کو دباتے، تو لوگ سمجھتے ان کو مرگی کا دورہ پڑ گیا ہے، مرگی کا دورہ پڑ گیا۔ وہ کہتے مرگی کا دورہ نہیں ہے، بھوک ہے، بھوک ہے۔ ایسے ہی نہیں حافظ الحدیث بنے، ایسے ہی نہیں اتنی بڑی احادیث کا ذخیرہ ان سے روایت ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے ائمہ محدثین حدیث بیان کرتے ہیں اکثر ذخیرہ احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان کردہ ہے، روایت کردہ ہے۔ ہاں، اور پھر ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر لے کر آئے، وہ سارا واقعہ آپ کو پتہ ہے، دودھ کا پیالہ آیا اور وہ سب نے پیا، پھر آخر میں ابو ہریرہ نے بھی پیا ہے، اور پھر سیراب ہوئے۔ تو بھوک کی کیفیت تھی۔ واپس آ کر اب وہ درس میں بیٹھے، ان کا دل ہی نہیں لگ رہا، درس سمجھ ہی نہیں آ رہا، بھوک ہے۔ تو درس کے بعد کچھ لوگ امام صاحب سے ملے، تو امام صاحب نے اپنے حلقے میں نظر دوڑائی، اسی نوجوان کو جو ابھی چوری کرنے گیا تھا اس کو بلایا، ادھر آؤ، قریب ہے بھائی، یہ بتاؤ تمہاری شادی ہو گئی؟ تم شادی کرنا چاہتے ہو گئی تمہاری شادی؟ اس نے کہا نہیں میری شادی نہیں ہوئی۔
کرنا چاہتے ہو؟ ایک لقمہ پاس نہیں ہے کھانے کو، آپ شادی کی باتیں کر رہے ہیں۔ میں کیسے شادی کر سکتا ہوں، میرے پاس تو کھانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ کہا کہ یہ خاتون آئی ہے اور اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے، شوہر کی کافی جائیداد اور وراثت ہے، اس کی بھی حفاظت، اور اس شوہر کو اور اس عورت کو جو ہے نا ایک خاوند چاہیے جس سے اس کی عزت کی حفاظت ہو، اس کے اوپر سایہ آ جائے شوہر کا۔ تو یہ اپنے نکاح کے لیے مسجد میں آئی ہے کہ اس کو کوئی دیندار شوہر چاہیے۔ اس کے چچا وہاں اس کے ولی ہیں، وہ آئے ہوئے ہیں ساتھ، تو اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا نکاح کرا دیں۔ تو اس طالب علم نے کہا بھائی میرے پاس تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں مہر میں کیا دوں گا؟ کہا کہ آپ اس کی فکر نہیں کریں، وہ شیخ طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ مہر بھی اپنی طرف سے ان کا ادا کیا، اتنا ضروری ہوتا ہے مہر، یہ مہر ادا کیا اور ان کا رشتہ ان خاتون سے کرا دیا۔ وہ خاتون ان کو اپنے گھر کی طرف لے کر چلی۔ اب وہ جس گھر میں لے کر گئی وہ وہی گھر تھا جس گھر سے یہ بیگن چرانے گئے تھے۔ اب یہ شرمندہ ہوں، اس خاتون نے تو مجھے دیکھ تو نہیں لیا، دل میں یہ بات آ رہی ہے اب تو یہ میری بیوی ہے۔ تو خاتون اپنی نارمل یعنی کہ اس کو ایزیلی جیسے جو ہوتا ہے، شادی ہو گئی، اب میرے آپ شوہر ہیں، اور کمرے میں جو ہے نا وہ جب دونوں ایک ساتھ ہوئے تو اب اس کے دل میں وہ شرمندگی کی وجہ سے وہ بات اٹکی ہوئی ہے، کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا، تو پوچھ رہے ہیں نا کہ بھائی آج کوئی معاملہ تو نہیں ایسا ہوا گھر میں؟ کہا کہ نہیں، کوئی بھی معاملہ ایسا نہیں ہوا۔ ہاں میں کچن میں گئی تھی تو میں نے دیکھا کہ ایک بیگن میں کوئی دانتوں کے چبانے کا جو ہے نا وہ نشان تھا، بس یہ ہوا، پتہ نہیں کون کیا ہوا یہ۔ اوہو، یہ وہیں سجدے میں گر گیا، یہ وہیں سجدے میں گر گیا کہ اگر میں وہ اس وقت توبہ نہ کرتا تو یہ اللہ نے اس کے بعد جو مجھے نعمت عطا کی اور میرے لیے راستے کھولے، کیا یہ راستے میرے لیے کھل سکتے تھے؟ جو میں دوسروں کے ٹکڑوں پر پڑھ رہا تھا، مسجد میں پڑھا رہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ میری تھوڑی سی جو میرا پلٹنا تھا، میری توبہ تھی، جو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ یہ گناہ ہے، حرام ہے، حالانکہ اس وقت یہ میرے لیے شاید جائز بھی تھا کہ میں اپنی جان بچاتا، جو جان بچانا زیادہ ضروری ہے۔ چوری کرنا حرام ہے، جس طرح مردار کھانا حرام ہے، وہ حرام غذا سے میں اپنے جسم کو بچا سکتا تھا، جان کو بچا سکتا تھا۔ شاید یہ بیگن بھی میرے لیے حلال ہو سکتا تھا جان بچانے کے لیے، لیکن میں نے اس پر آمادگی ظاہر نہیں کی اور میں اس پر راضی نہیں ہوا، توبہ کر لی میں نے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں وہ سجدے میں گر گیا۔ بیوی پریشان، بھئی کیا ہوا؟ کہا کہ وہ جو دانتوں کے نشان ہیں وہ میرے ہیں، مجھے بھوک نے اتنا ستایا کہ میں اس کو برداشت نہیں کر پایا اور پھر میں اس ارادے سے یہاں آیا تھا۔ بیوی کو ساری بات بتائی۔ تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کے لیے راستے کھولے۔ تو آج بھی اللہ اسی اپنے عزت اور جلال اور اسی نعمتوں کے ساتھ باقی ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ابھی بھی ہیں، وہی اللہ تعالیٰ کے وعدے ابھی بھی ہیں۔ اے انسان، تجھے کس چیز نے اس رب کریم نے سے دھوکے میں ڈالا؟ اللہ کریم سے کون سی چیز ہے جو تمہیں دھوکے میں ڈال رہی ہے؟ تو اللہ سے دور نہیں ہونا ہے، اللہ سے قریب ہونا ہے۔ اور جتنی نفلی عبادات ہوتی ہیں، ابھی جو ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، یہ ہم اللہ کے قانون کو پورا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں یا اللہ کی محبت میں بیٹھے ہیں؟ یہ بتاؤ۔ اللہ نے یہ مسجد میں بیٹھنا ہمارے لیے فرض کیا ہے تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ بتاؤ نا بھائی، فرض ہے یہ بیٹھنا۔ ابھی تو کوئی نماز کا بھی ٹائم نہیں ہے، عشاء کا ٹائم ہو کے ختم ہو یعنی کہ عشاء ہو چکی ہے، نماز ہو چکی ہے، فجر میں ابھی بہت ٹائم ہے۔ اس وقت جو ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ سے محبت کا رشتہ بنانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آج یہ سمجھ لیں کہ اللہ سے ایک قانونی رشتہ ہوتا ہے، ایک محبت کا رشتہ ہوتا ہے، جنون کا رشتہ۔ قانونی رشتے میں اگر کمی آئی تو پکڑ ہوگی، سزا ملے گی۔ اللہ سے قانونی رشتہ یہ ہے کہ دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، اگر کوئی ایک نماز نہیں پڑھ رہے، قانونی رشتے میں ہم نے ڈنڈی ماری، اللہ کی پکڑ آئے گی۔ بے نمازی کا انجام آپ سب کو پتہ ہے۔ روزہ رکھنا، ابھی رمضان میں روزے رکھیں گے فرض ہے، لیکن کل صبح کا جو روزہ رکھیں گے وہ فرض نہیں ہے، مستحب ہے، مسنون ہے۔
اگر 15ویں شب کا روزہ رکھیں گے تو 13، 14، 15واں روزہ اللہ کے نبی رکھا کرتے تھے، پیر جمعرات کا روزہ اللہ کے نبی رکھا کرتے تھے۔ تو سنت روزہ رکھیں گے تو یہ اللہ نے قانون نہیں بنایا ہمارے لیے کہ 15ویں شب کا روزہ رکھنا فرض ہے، اگر جس نے نہیں رکھا تو سزا ہوگی۔ لیکن ہم نے کیا سوچ لیا کہ اگر ہم 15ویں شب کا روزہ نہیں رکھیں گے تو ہماری شب برات ہوئی نہیں۔ بات وہیں آگے کی سوچ میں ڈال دیا گیا ہے، اب ہم اس سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ رمضان کے روزوں میں ہمیں مشقت ہوتی ہے، لیکن شب برات کا روزہ، شب معراج کا روزہ اور اس طرح کے جو نفلی روزے ہیں وہ بڑے اہتمام سے رکھتے ہیں۔ تو یہ محبت کا ایک انداز ہے، قانون کو ہم نے پورا کرنا ہے، نمازوں کا اہتمام مکمل کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے قانونی رشتہ ہے۔ زکوٰۃ فرض ہو جائے، ادا کرنی ہے، نہیں ادا کریں گے عذاب ہوگا۔ حج فرض ہو جائے، ادا کرنا ہے، اگر نہیں ادا کریں گے عذاب ہوگا۔ والدین کی فرما برداری کرنی ہے، نہیں کریں گے تو عذاب ہوگا۔ غیبت نہیں کرنی ہے، کریں گے تو عذاب ہوگا۔ یہ قانونی تعلق ہے، یہ قانونی رشتے ہیں، لیکن ایک اللہ تعالیٰ سے محبت کا رشتہ ہے۔ فرض نمازوں کے بعد میں نفلوں کا بھی اہتمام کروں، اللہ کے قریب ہو جاؤں، اللہ سے جنونی تعلق بناؤں، محبت کا رشتہ بناؤں۔ رمضان کے روزے تو فرض ہیں، لیکن میں 15ویں شب کا بھی روزہ رکھ رہا ہوں، میں شب معراج کا بھی روزہ رکھ رہا ہوں، میں پیر جمعرات کا بھی روزہ رکھ رہا ہوں، میں ہر مہینے کی 13، 14، 15 ایام بیس کے بھی روزے رکھ رہا ہوں، ہیں بھائی، اور میں شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھ رہا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ سے میں محبت کا رشتہ پیدا کر رہا ہوں۔ زکوٰۃ ایک سال میں ایک دفعہ فرض ہے اگر میں زکوٰۃ کا مالک ہوں، نصاب کا مالک ہوں، لیکن صدقہ خیرات اور اللہ کے راستے میں خیرات کرنا، مال لٹانا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کے لیے کوئی کرائٹیریا نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا رشتہ ہے، جتنا خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ بڑا چڑھا کر عطا کریں گے۔ آج کی رات خرچ کرو گے، خرچ ضرور کرنا۔ جہاں ہم اپنے لیے مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں، جہاں آپ اپنے لیے بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں، غیبی تعلق یہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں کوئی نہ کوئی صدقہ خیرات ضرور کریں۔ مسجد کا ڈبہ بھی وہاں لگا ہے، مدرسے کا بھی لگا ہے، مسجد میں بھی خرچ کریں، مدرسے میں بھی اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کریں۔ حج کرنا فرض ہے، عمرے پہ جانا مستحب ہے، مسنون ہے، یہ اللہ سے قانونی تعلق ہے، لیکن میں ہر سال حج کروں، ہر سال اللہ مجھے اتنا مال دے، میں ہر سال عمرے پہ جاؤں، اللہ کے گھر کی زیارت کروں، اللہ کا قرب حاصل کروں، یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا رشتہ ہے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے قانونی رشتہ بھی پورا کریں گے اور بولو بھائی محبت کا رشتہ بھی نبھائیں گے۔ اور جب ہم اور محبت کا رشتہ جب نبھاتا ہے بندہ، اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب جلدی نصیب ہوتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث قدسی ہے کہ جب بندہ نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، نوافل کا اہتمام کرتا ہے، اور نمازوں کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ بن جاتے ہیں، اس کے کان بن جاتے ہیں، اس کی زبان بن جاتے ہیں، اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں، اس کے پیر بن جاتے ہیں۔ مطلب کیا کہ ان آنکھوں سے وہ اللہ کی منشا کے مطابق دیکھتا ہے، ان کانوں سے وہ اللہ کی منشا کے مطابق سنتا ہے، اس زبان سے وہ اللہ کی منشا کے مطابق بولتا ہے، اس ہاتھوں سے وہ اللہ کی منشا کے مطابق پکڑتا ہے، اور اس پیر سے وہ اللہ کی منشا کے مطابق چلتا ہے۔ سب کچھ اللہ کی چاہت کے مطابق ہو جاتا ہے۔ کون چاہتا ہے کہ میرا پورا جسم اللہ کی مرضی کے تابع ہو جائے؟ سب چاہتے ہیں۔ تو اس کے لیے کیا طریقہ ہے کہ یہ جو ہمیں وقت ملتا ہے نا، شب برات کی صورت میں، شب قدر کی صورت میں، شب معراج کی صورت میں، عیدین کی رات کی صورت میں ہیں، ان راتوں کو غنیمت جانیں۔ یہ بونس کی راتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے نا کہ ہم کام کر رہے ہیں، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں، ڈیوٹی ہے، اور وہ ہم نے ادا کرنی ہے، ادا نہیں کریں گے تو گناہ ملے گا۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ اوور ٹائم لگا رہے ہیں، یہ سب آپ اوور ٹائم لگ رہا ہے نا، تو یہ بونس ہے۔ اس کے ذریعے سے آپ اس مالک کے قریب ہوں گے کہ نہیں؟ ایک آدمی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کرنے کے بعد 1 گھنٹہ اوور ٹائم دیتا ہے، تو جو باس ہوتا ہے نا کمپنی کا، سی ای او یا مینیجر جو ہوتا ہے، جنرل مینیجر ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے یار یہ امپلائی جو ہے، یہ جو ورکر ہے، یہ 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے، یہ 9 گھنٹے کر رہا ہے، یہ 10 گھنٹے لگا رہا ہے، تو وہ مالک کی نظر میں اچھا بنتا ہے، باس کی نظر میں اس کی امیج اچھی ہوتی ہے، گڈ ول بنتی ہے اس کی۔ تو بھائی ہم تو احکم الحاکمین، ہم تو رب العالمین کے بندے ہیں، ہمارا مالک خالق رازق کون ہے؟ اللہ ہے۔ کون ہے؟ اللہ۔ تو اگر ہم ان
اوقات کے علاوہ بھی اپنے لیے کچھ وقت نکال دیں. کیا کرنے کے لیے؟ اللہ کے ذکر کرنے کے لیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے، اللہ سے مناجات کرنے کے لیے، اور آخری یعنی کہ اپنا محاسبہ کرنے کے لیے، مراقبہ کرنے کے لیے. فرمایا کہ جو رات کی یہ 4 اعمال کرنے کی ٹھان لے، اللہ تعالیٰ دن کے اعمال کی توفیق نصیب فرماتے ہیں. اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ یار 5 نمازوں کی پابندی نہیں ہوتی، فجر عشاء کی پابندی نہیں ہوتی ہے، عصر کی پابندی نہیں ہوتی ہے، یہ نمازوں کا اہتمام نہیں ہوتا ہے، اعمال کی پابندی نہیں کر پاتا، تو اس کے لیے طریقہ آسان سا ہے کہ وہ رات کے اعمال کی فکر کرے. رات کے اعمال کی فکر کرے گا، رات کا اہتمام کرے گا، اللہ تعالیٰ دن کی توفیق بھی عطا کریں گے. اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ مجھے رات کے اعمال کی توفیق ہو جائے، یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے کہ نہیں؟ آج ہم نے اتنے اعلانات کیے، اتنی بات چلائی، اور اتنا یعنی کہ اپنے آپ کو وقف کیا، تو اتنا ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن اگر ہم اکیلے ہوں، ماحول نہ ہو، یہ سارا یہ نظام نہ ہو، تو پھر رات کی عبادت گھر میں کیسے ہوگی؟ یہ تو روز کا مسئلہ ہے نا بھائی. آج تو جمع ہو گئے، مسجد کا ماحول ہے، اور ایک افراتفری سی ہے، ایک ماحول سا بنا ہوا ہے، دل لگ رہا ہے مسجد میں. لیکن جب ہم اکیلے گھر میں ہوں گے تو رات کو تہجد میں کیسے اٹھیں گے؟ رات کو ذکر کیسے کریں گے؟ رات کو مراقبہ کیسے کریں گے؟ اللہ سے دعائیں کیسے مانگیں گے؟ تو اس کے لیے فرمایا کہ دن کے اعمال کی حفاظت کرو. کیا مطلب؟ جو جہاں جس شعبے میں ہے وہ اپنے دین کی فکر کرے، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، بہتان الزام تراشی نہ کرے، کسی کی دل آزاری نہ کرے، کسی کو اپنی زبان اور ہاتھ سے تکلیف نہ دے، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھے. گھر کے اندر جو لوگ ہیں، اگر وہ آپ کے والدین میں سے ہیں ان کا خیال کرے، اگر وہ آپ کی اولاد میں سے ہیں ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ رکھے، بہن بھائی ہیں ان سے اچھا سلوک اختیار کرے، قطع رحمی نہ کرے، قطع تعلق نہ کرے، صلہ رحمی کرے. یہ وہ تمام اعمال دن کے ہیں، اگر ان کی حفاظت کرے گا رات کے اعمال کی توفیق ہوگی. آج ہم اپنا دیکھ لیں، دن بھر جھوٹ بول کر گزار دیا، دن بھر غیبت کر کے گزار دیا، دن بھر نافرمانی کر کے والدین کی گزار دیا، بہنوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھا، پڑوسیوں کو دن بھر تنگ کرتا رہا. تو بھائی ایسے شخص کو پھر رات کی کیسے اعمال کی توفیق ہوگی؟ تو ہم ان گناہوں سے توبہ کریں، اپنے دن کے اعمال کو بھی ٹھیک کریں اور رات کے اعمال کی بھی فکر کریں. اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ہمارے آنے والی جو زندگی ہے اس کو خوبصورت بنائیں گے. جو میدان محشر کا ایک سما ہونا ہے، اتنا کربناک منظر ہے نا وہ، جس کے لیے ہمیں تیاری ابھی کرنی ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. میدان محشر وہ کیا عالم ہوگا، سونا یعنی کہ زمین جو ہے نا وہ تانبے کی ہو جائے گی، تانبے کی، اور سورج سوا نیزے پر ہوگا. ہر آدمی اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا اور اللہ سے مناجات کر رہا ہوگا، یا ربی نفسی نفسی، اے اللہ آج مجھے بچا لے، اے اللہ آج مجھے بچا لے. ایک آواز ہوگی اس وقت یہ ساری تمام ان 7.5 ارب لوگ جو ابھی اس وقت دنیا میں موجود ہیں اور جو آگے جا چکے ہیں اور جو آئیں گے، یہ تمام لوگ اس وقت میدان محشر میں موجود ہوں گے، اور تمام لوگوں کی زبانوں پر یا ربی نفسی ایک ہی لفظ ہوگا، ایک ہی کلمہ ہوگا، سوائے ایک ذات کے کہ جس کی زبان مبارک پر یہ کلمہ ہوگا، یا ربی امتی امتی. میرے اور آپ کا سوال ہوگا، میرے اور آپ کے بارے میں اللہ سے سوال کر رہے ہوں گے. وہ کون ہے؟ وہ ہمارے آقا، ہمارے سرور کائنات، ہمارے تاجدار محشر ہیں، وجہ کائنات، امام الانبیاء، امام الاتقیاء، امام المبلغین، امام المرسلین، وعلی آلی کمالی جمالی نوالی عطائی بیانی شانی قرآنی محمد مطہر منور معزز ارفع اعلی اکمل اور کامل نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، کہ جن کی زبان پر اس وقت یہ ہوگا، یا رب امتی امتی، میری امت کو بچا لے. انبیاء، اتقیاء، اصفیاء، اولیاء، ہر ایک امتی، ہر ایک نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا. انبیاء سوال کریں گے کون ہے کہ جو آج اپنی ذات کا سوال چھوڑ کر اپنی امت کو مانگ رہا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ حساب کتاب میں ہو نہیں رہا ہوگا،
پھر حساب کتاب کی سفارش کی جائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، حساب کتاب ہوگا، اور پھر وہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا، جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا وہ کامیاب ہوگا، اور جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملا وہ ناکام ہوگا۔ پھر وہ وہی جملہ کہے گا جو انتہائی خطرناک ہے، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش کہ یہ نامہ اعمال مجھے ملتا ہی نہیں۔ اسی کے لیے ساری محنت ہو رہی ہے، اپنے نامہ اعمال کو درست کر لو، اپنے اعمال کو سیدھا کر لو۔ آج یہی بات ہو رہی ہے نا، اور کیا بات ہے؟ اپنے عملوں کو ٹھیک کر لو، بات برائے بات نہ ہو اور آپ سن کر گھر نہ چلے جائیں، عمل کے اندر زندگی آ جائے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ جو قبر، اب ہمارا اگلا ٹھکانہ کیا ہے؟ قبر ہے نا۔ قبر کیا ہے؟ یہ جنت کا ایک یا تو باغ ہے یا جہنم کا ایک گڑھ ہے۔ تو کس وجہ سے گڑھا ہے؟ اس وجہ سے گڑھا ہے کہ عمل خراب ہے۔ کس وجہ سے جنت کا باغ بنے گا؟ عمل ٹھیک ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو خاتون جنت ہیں، جنت کی سرداری لے چکی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرما رہے ہیں، اے فاطمہ سب سے پہلے آ کر تو مجھ سے ملے گی۔ لیکن قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ اعمال کا صندوق ہے، جو اس میں جیسا عمل لے کر آئے گا ویسا پائے گا۔ تو ہم اپنے عمل کی فکر کریں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ تو ہم ایسے نہ ہوں کہ ہم جو ہے وہ جوش آیا اور مسجد میں آ کے بیٹھ گئے، بس یہ رات گئی اس کے بعد ہمارا مسجد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہیں، ایسے تعلق کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے اندر استقامت ہو، ہم مسجد کو روزانہ کے اعتبار سے 5 نمازوں کے لیے بھی وقت دیں، اور روزانہ کے اعتبار سے قرآن کے پڑھنے کے لیے بھی وقت دیں، روزانہ کے اعتبار سے سیکھنے سکھانے کے لیے بھی وقت دیں، اور دین کو سیکھے سمجھے۔ ورنہ پتہ کیا ہوگا؟ اگر علماء سے دین نہیں سیکھیں گے تو جتنے موٹیویشنل اسپیکر آج یوٹیوب کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے دین سکھانے بیٹھ گئے ہیں، پھر جا کر آپ ان سے دین سیکھیں گے؟ پھر کہاں دین سیکھیں گے ان سے؟ اور پھر وہ باتیں کریں گے۔ پہلے تو ہمارے دلوں میں یہ باتیں نقش تھیں، شب برات میں پٹاخے پھوڑنے، بڑی مشکل سے وہ باتیں نکلی ہیں۔ پھر اب یہ بات ڈال دی جائے گی کہ بھائی دین مسجدوں سے نہیں ملے گا، آپ کو ہماری ورک شاپس ملے گا، ہمارے جو ہے نا یہ لیکچر سننے سے ملے گا۔ اور دین جو ہے نا وہ داڑھی ٹوپی کے ساتھ وہ آپ کو جو ہے نا حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کئی سرے راہ چلتے بھی آپ حاصل کر سکتے ہو۔ اس کے لیے مسجد کے ماحول کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے اس مسجد کے محراب کی ضرورت نہیں ہے، عالم کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا سارا دار و مدار یہی ہوتا ہے کہ مسجد سے مجمع کو توڑ دو، ممبر سے دور کرو۔ جب مسجد سے مجمع کو دور کیا جائے گا تو بتائیں مسجد والی صفت کیسے آئے گی؟ کتنے اسپیکر کام کر رہے ہیں، کتنے ہم ان کی باتیں سنتے ہیں، لیکن ماحول میں تبدیلی بہت کم، یعنی کہ شاد و نادری آ رہی ہے۔ فتنوں میں زیادہ مبتلا ہو رہے ہیں لوگ، فتنوں میں زیادہ مبتلا ہو رہے ہیں، طرح طرح کے سوالات ایسے کرتے ہیں کہ امام صاحب بھی پریشان ہیں، بھئی یہ کیسا ہی سوال کر رہا ہے۔ سوال کرنا منع نہیں ہے، لیکن فتنوں میں مبتلا ہونا یہ خطرے کی بات ہے۔ تو ہم نے اپنا تعلق مسجد سے، مدرسے سے، ممبر سے، علماء سے، اللہ والوں سے، دین والوں سے، تبلیغ والوں سے، خانقاہ والوں سے جوڑنا ہے۔ اسی میں ہماری نجات ہے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ دعا تھوڑی سی کر لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ انفرادی اعمال کے لیے ہر ساتھی اپنا کسی بھی مسجد میں کسی بھی جگہ بیٹھ سکتا ہے، اور رات کے جو بڑے 4 اعمال ہیں، قرآن پاک دیکھ کے پڑھنا، قرآن پاک دیکھ کے پڑھنا، اور دوسرا ذکر، اللہ کا ذکر دھیان جما کر کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ اس سے ادھر بھی دیکھ رہے ہیں ادھر بھی دیکھ رہے ہیں۔ اگر رومال ہے تو رومال ڈال لیں، نہیں تو لائٹ تھوڑی کم کر دیں گے تو ہم یہ جیسے رمضان کی راتوں میں ہم یہ کرتے ہیں طاق راتوں میں، اسی طریقے سے آج بھی انشاءاللہ وہی ماحول ہم نے بنانا ہے کہ 4 اعمال ہم نے لازمی کرنے ہیں انفرادی۔ پہلا قرآن پاک دیکھ کے پڑھنا، یہاں دونوں طرف ڈیکسوں میں قرآن پاک رکھے ہوئے ہیں، آپ بھلے آپ حافظ بھی ہیں ان میں سے کوئی تو وہ بھی دیکھ کے پڑھیں،
دیکھ کے قرآن تھوڑا بہت پڑھیں، جتنا آپ کو سکون سے پڑھا جا رہا ہے اور پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کا ذکر دھیان جما کر کرنا ہے، لا الہ الا اللہ کا الگ، لا الہ الا اللہ کا الگ، اور پھر پورے کلمہ کا الگ۔ یہ تیسرا کلمہ بھی ذکر میں شامل کر سکتے ہیں، لفظ اللہ کی ضرب بھی لگائے، اللہ اللہ اللہ، اس سے اللہ کا استحضار ہوگا، اللہ کے موجود ہونے کا، اللہ کے ہونے کا یقین دل میں آئے گا۔ آج ہمارے جو بے یقینی کی کیفیت ہے نا کہ اللہ کا استحضار نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، زنگ لگ چکا ہے دل میں۔ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، جیسا کہ لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے۔ پانی لگنے سے جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے، اس کو پھر کیمیکل کے ذریعے سے ہٹایا جاتا ہے، اس کو صاف کیا جاتا ہے، بھٹی میں دوبارہ ڈالا جاتا ہے۔ دلوں کے زنگ کی صفائی کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ تو لا الہ الا اللہ کا بھی ذکر ہو، محمد الرسول اللہ کا بھی ذکر ہو، اور لفظ اللہ کا الگ ذکر ہو، دھیان جما کر یہ ذکر کریں۔ اور پھر اس کے بعد دعا اللہ تعالیٰ سے، ایک تو یہ ہے کہ میں دعا مانگ لوں گا جو میرے دل میں ہوں گی، جو مجھے آتی ہوں گی۔ ایک یہ ہے کہ آپ کی اپنی تمنائیں ہیں، حاجتیں ہیں، اپنی پریشانیاں ہیں، اپنے مسئلے مسائل ہیں، وہ آپ ہی جانتے ہیں، آپ کسی کو بتانا بھی نہیں چاہتے، تو آپ اپنے اللہ کے سامنے رکھیں، لمبی لمبی دعائیں مانگیں۔ جتنی ہماری دعاؤں میں اخلاص اور لائیت ہوگی، ہمارا خشوع اور خضوع ہوگا، قبولیت کی گھڑیاں ہیں اس وقت، قبولیت کی طرف یہ دعائیں ضرور پہنچیں گی۔ اس کے بعد اپنا 10 منٹ کا ایک محاسبہ اور مراقبہ کریں، 10 منٹ کر لیں یا 5 منٹ کر لیں۔ کیا محاسبہ؟ کہ میں آج سے پہلے کیا زندگی گزار رہا ہوں، اور آج کے بعد میری زندگی کیا ہونی چاہیے، اس کا تھوڑا سا اپنا محاسبہ کر لیں، مراقبہ کر لیں کہ میں یار کہاں کھڑا تھا اور مجھے کہاں ہونا چاہیے۔ میں مسلمان ہوں، میرا مسکن جنت ہے، اور میں کر کیا رہا ہوں، یہ سوچ لیں تھوڑا سا دیر، اور پھر آئندہ کے لیے عزم کر لیں اب میں نے کرنا کیا ہے۔ یہ وہ مسجد میں بیٹھ کر آپ محاسبہ مراقبہ کریں گے، اللہ کی مدد آئے گی انشاءاللہ۔ سارے حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ کوئی بات کسی نے پوچھنی ہو، کوئی بھی بات ہو، میری اس موضوع کے حوالے سے ہو یا شب برات کے حوالے سے ہو۔ ہاں آپ کا ایک سوال رہ گیا تھا، بات ہو گئی وہ روزے کی بات تو میں نے کر لی نا، بات واضح ہوئی کہ آج کا یعنی کہ جو ابھی رات گزر جائے گی، اگلے دن کا روزہ جو ہے نا وہ واجب نہیں ہے، اور شب برات کے اعتبار سے مسنون بھی نہیں ہے، مسنون ہے۔ یہ بات ذرا یعنی کہ دل کے کانوں سے سنیں، ہم اس میں گڑبڑ کر دیتے ہیں، مکس کر دیتے ہیں، ہم بولتے ہیں نہیں یہ سنت روزہ ہے، نبی نے رکھا، ابے سنت ہے ہم بھی کہہ رہے ہیں، لیکن شب برات کے ارکان میں داخل نہیں ہے، شب برات کے اعتبار سے مسنون نہیں ہے۔ بات سنو، ابھی مذاق کا ٹائم نہیں ہے۔ شب برات کے اعتبار سے روزہ رکھنا کہیں پہ بھی نہیں ہے، کہیں پہ بھی نہیں ہے، کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن 15ویں کا روزہ رکھنا وہ سنت ہے۔ کیا ہے؟ سنت۔ دھڑلے سے رکھیں، جو کام سنت ہے اس میں تو دو کوئی رائے نہیں ہونی چاہیے، ہے نا بھائی؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13، 14، 15واں ہر مہینے کی، چاند کی ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 آپ روزہ رکھتے تھے، جسے ایام بیس کے روزے کہتے ہیں۔ آپ رکھیں، آپ نے 13، 14 کے نہیں رکھے کوئی بات نہیں، اکیلا ایک روزہ کل رکھ لیں، بالکل رکھیں۔ اور یہ بات بھی ایک ہمارے ذہنوں میں ڈالی ہے کہ ایک روزہ وہ گھومتا رہتا ہے، اکثروں کے ذہن میں ہوتی ہے کہ بھائی جوڑی جوڑی روزہ ہوتا ہے، اگر ایک روزہ رکھا تو وہ آسمان پہ قبول نہیں ہوتا، وہ گھومتا رہتا ہے جب تک اس کے ساتھ دوسرا روزہ نہ ملا ہے۔ ابے بھائی اماں دادی کے ٹوٹکے ابھی تک چل رہے ہیں، اس کو پتہ نہیں ہم کب ختم کریں گے، کب ہم دین کو سمجھیں گے، کب ہم سنت کو فالو کریں گے، اور سنت کو جبڑوں سے پکڑنے کا حکم ہے بھائی۔ کل کا روزہ شب برات کی نسبت سے اکثر لوگ رکھتے ہیں، ابھی دیکھ لیجئے گا، کل میں اعلان کروں گا نا مغرب کے بعد، آج روزہ شب برات کے اعتبار سے کس کس نے رکھا، سارے ہاتھ اٹھائیں گے، دیکھ لینا کر کہ شب برات کے اعتبار سے اکثروں نے اس نسبت سے رکھا ہوگا کہ بھئی شب برات تھی، رات میں جاگ کر عبادت کی، صبح ہم نے روزہ رکھا۔ اکثروں جو آپ میں اکثر کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ بھئی صبح ہم نے روزہ رکھنا ہے، کیوں؟ شب برات ہے۔ لیکن یہ کوئی نہیں بتا رہا، یہ کوئی نہیں بول رہا کہ بھئی یہ 13، 14، 15 کا روزہ رکھنا سنت ہے، یہ ایام بیس کے روزوں میں سے ہے، تو ہم اس سنت کے اعتبار سے کل روزہ رکھیں گے انشاءاللہ، کہ ہماری یہ سنت پوری ہو جائے نبی کی، کیونکہ نقش قدم نبی کے ہیں، سنت کے راستے، اماں دادی کے راستے نہیں، دادی اماں کے ٹوٹکے نہیں چلیں گے، آباء و اجداد کا دین بھی نہیں چلے گا،
ہاں دین کس کا چلے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ تو ہم جو بھی کام کر رہے ہوں علماء سے پوچھ رہے ہیں بھئی یہ کام سنت ہے، مستحب ہے، کس درجے میں کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا، کس درجے میں حکم دیا؟ اتنی بات تو پوچھ سکتے ہیں نا، تو وہ ہمارا کام کرنا دین بن جائے گا۔ وگرنہ اگر اس نسبت سے روزہ رکھا ہوا ہے کہ بھئی شب برات کا روزہ ہے اور بہت سارے لوگ رکھیں گے، تو اس کا تو بھائی کہیں ثبوت ہی نہیں، کئی دین میں اس کا ذکر ہی نہیں ہے۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی یہ کسی کو نہیں کہا کہ ابھی شب برات ہے، رات کو بخشش کی رات ہے، صبح سارے روزہ رکھو، نہیں بھائی۔ ہاں 15ویں کا آپ روزہ ویسے ہی رکھتے تھے، آپ نے اگلے دن روزہ رکھا، 13 کا بھی رکھا ہوا تھا، 14 کا بھی، تو بات واضح ہو گئی۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ۔ جی 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 ہاں ہاں بیٹھ جائیں بالکل۔ جی جی 4 نہیں 7 8 لوگ ہیں، اس میں سے 4 آپ نے، جی جی بالکل اس بات، جی جی بالکل بالکل، کینہ پرور کی بھی بخشش نہیں ہے۔ بالکل، کتنا اہم سوال کیا ہے۔ ساری مجلس کا، ساری ورکشاپ کا خلاصہ یہ سوال ہے کہ ہمارے سارے اعمال غارت ہو جائیں گے، دل میں کینہ ہے، سارے عمل غارت ہو جائیں گے۔ میرا بات کرنا، آپ کا سننا، مسجد میں بیٹھنا، یہ نفل عبادت کرنا، یہ تہجد پڑھنا، یہ ساری نمازوں کا اہتمام کرنا۔ ایک آدمی پہلی صف میں نماز پڑھ رہا ہے دل میں کینہ رکھ کر، کینے پرور کی تو اس رات میں کیا کسی رات میں بخشش نہیں ہے۔ کتنی نمازیں وہ کینہ رکھ کر پڑھ رہا ہے۔ پورے دین کا خلاصہ بتاؤں، پورے دین کا خلاصہ، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں پورے دین کا خلاصہ اپنے دل کو دوسرے کے لیے، دوسرے کی کہ بغض سے، کینے سے، حسد سے خالی کر دو۔ پورے دین کا خلاصہ یہ ہے۔ کوئی نماز کا ذکر نہیں کیا، کوئی روزوں کا ذکر نہیں کیا، یہ لمبی لمبی راتوں کو جاگنے کا ذکر نہیں کیا، تہجد پڑھنے کا ذکر نہیں کیا۔ بہت سارے عبادات ہیں جو افضل ہیں، نماز کتنی افضل عبادت ہے، حج کتنی فضیلت والی چیز ہے، روزہ کتنی بڑی عبادت ہے، لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اپنے دل سے دوسرے کی محبت اور دوسرے کے کینے سے، بغض سے، حسد سے خالی کر دے۔ پورے دین کا خلاصہ یہ ہے۔ بتاؤ بھائی، نمازوں کا اہتمام بھی ہو رہا ہوتا ہے، دل میں کینہ ہوتا ہے، رمضان کے روزے بھی رکھ رہے ہیں، دل میں کینہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، خالی کر دیں۔ ایک مجلس لگی ہوئی ہے، ایک صحابی چل کے آئے مسجد نبوی کے گیٹ سے، اللہ کے نبی کی نظر پڑی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا یہ جنتی ہے۔ سارے دیکھ رہے ہیں بھئی یہ کون ہے۔ پھر دوسرے دن وہی مجلس لگی ہوئی ہے، وہی صحابی دوبارہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جنتی آ رہا ہے۔ تیسرے دن پھر وہ صحابی آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ دیکھو جنتی آ رہا۔ ابے بھائی 3 دن مسلسل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کسی صحابی کے بارے میں یا کسی شخص کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ یہ جنتی ہے، کتنا مبارک شخص، کیا وہ عمل کرتا ہوگا، کتنا بڑا تہجد گزار ہوگا، کتنا بڑا وہ نمازی ہوگا، کتنا بڑا وہ روزے دار ہوگا، کتنا بڑا وہ حج ادا کرنے والا ہوگا، کتنا بڑا وہ دیندار ہوگا نا۔ یہی بات ذہن میں آ رہی ہے۔ ایک صحابی جن کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی، اب 3 دن بشارت جنتی ہونے کی، کیا کر رہا ہے بھئی یہ؟ ان کے گھر مسافر بن کے چلے گئے، میں سفر سے آیا ہوں، میرے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، آپ کے پاس میں رہنا چاہتا ہوں 1 دن۔ کہا کہ رہ لو۔ 1 دن سے 2 دن ہوا، 2 دن سے 3 دن ہو گئے۔ اب یہ رات کو اٹھ کر چپکے سے نا بہانے سے اٹھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہیں۔ بھئی دن کے اعمال تو سامنے ہے نا، 5 وقت میں نے بھی نماز پڑھی، 5 وقت یہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، آ رہے جا رہے ہیں مسجد میں، ہم ساتھ جا رہے آ رہے ہیں، میں مہمان ہوں۔ رات کو دیکھ رہے ہیں بھئی یہ کیا کر رہے ہیں، کون سا عمل ہے۔ پہلی رات ایسی گزر گئی، دوسری رات ایسی گزر گئی، تیسری رات بھی ایسی گزر گئی۔ اب ان کو برداشت نہیں ہوا کہ بھئی ایسی کون سی بات ہے کہ جو جس کی وجہ سے بشارت ملی۔ وہ سارے کام جو یہ کر رہے ہیں وہ میں بھی کر رہا ہوں، بلکہ میں تو تہجد بھی پڑھ رہا ہوں۔ میں تو اٹھ کے تہجد پڑھی، میں نے دیکھا اب اٹھیں گے، لیکن اذان بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آئی تب یہ اٹھیں، فجر میں تہجد بھی نہیں پڑھی۔
میں نے کہا کوئی اور کام ہوگا، کوئی ذکر وغیرہ کریں گے، میں رات کو ذکر کر رہا ہوں، میں رات کو مراقبہ کر رہا ہوں، میں رات کو اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، یہ نہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں نہ تہجد پڑھ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی نے اتنی بڑی بشارت کیسے دی؟ تیسرے دن پوچھ لیا، بھائی چچا جان بات دراصل یہ ہے کہ میں مہمان نہیں ہوں نہ میں مسافر ہوں، میں آپ ہی کے محلے کا ہوں، لیکن مجھے ایک بات بڑی پریشان کر رہی ہے، آپ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن لگاتار جنتی ہونے کی بشارت کہ آپ جنتی ہیں، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دن کے اعمال وہی ہیں جو میرے ہیں، میں بھی وہی کر رہا ہوں، رات کے عمل آپ کا کوئی ہے ہی نہیں، تو ایسا کون سا عمل ہے جو آپ کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو یہ بڑی سعادت نصیب ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھتیجے ویسے تو مجھے کوئی عمل اپنا ایسا لگتا نہیں جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے بشارت دی، لیکن ہاں میں اپنے دل میں کسی بھی انسان کے لیے بغض اور کینہ اور حسد نہیں رکھتا، اپنے دل کو میں نے دوسرے کے لیے اس چیز سے خالی کر دیا ہے اور دوسرے کی محبت اس دل میں ڈال دی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہمارا یہ آج سب سے بڑا المیہ بن چکا ہے کہ ہم اپنے دل میں کینہ بغض حسد، اس کو ختم کیسے کیا جائے یہ سوال کیا ہے انہوں نے۔ اصل تو بات یہ ہے نا، میں نے پہلے بھی اس کا مراقبہ کرایا کہ آپ آنکھیں بند کر کے کم سے کم 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ اس بات کا ادراک کریں کہ میرے دل میں اگر کسی کے لیے کینہ ہے اس کو نکالیں۔ مسجد میں دل نہیں لگے گا، لیکن اللہ کا شکر ہے آپ بیٹھے ہیں مسجد میں تو اس بات کی گارنٹی ہے کہ آپ نے یہ مراقبہ کیا، تو یہ اس کا نتیجہ ہے جو آپ ابھی تک بیٹھے ہیں۔ کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ اور سن رہے ہیں، بیٹھ کے کوئی ایکٹیویٹی میں مبتلا نہیں ہے کہ آپ گپے مار رہے ہیں ادھر 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 ادھر، نہیں، آپ مسجد میں میری بات سن رہے ہیں کتنی دیر سے، بیٹھنا بھی مشکل ہو رہا ہوگا، نیند بھی آ رہی ہے کیونکہ سونے کا وقت ہے، لیکن آپ بیٹھے ہیں، تو اس بات کی گارنٹی ہے کہ یہ بات ختم ہوئی۔ لیکن یہ بات مستقل کیسے ختم ہو اس کے لیے بھائی اللہ والوں سے تعلق، بس اس کا یہ حل ہے، اللہ والوں کی صحبت اور ان کی جوتیاں سیدھی کرنا، علماء سے اپنا تعلق، مسجد اور منبر اور محراب کے سے جو بات چل رہی ہے اس کو سننا، اس پر عمل کرنا، یہ یقین جانے آپ کی زندگیاں تبدیل ہو جائیں گی۔ ہم نے بڑے بڑے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوتے دیکھی ہیں، خانقاہ میں اللہ اللہ کی ضربیں لگا رہے ہیں۔ یار پہلے وہ بدماشی والی زندگی گزارتے تھے، عیاشی والی زندگی گزارتے تھے، آج اتنی بڑی سنت بھی سجائی ہے اور سنت لباس بھی ہے، عملی طور پر مسلمان بن چکے ہیں، اور پھر وہ سب کے لیے محبوب ہیں، سب کی محبت کو اپنے دل میں بسائے ہوئے ہیں۔ یہ ایک بہترین ٹوٹکا ہے اپنا مراقبہ، اس بات کا بھی محاسبہ کہ میرے دل میں کسی کے لیے کینہ تو نہیں ہے۔ ہاں بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ حق پر ہوتے ہیں، آپ کے دل میں کسی کے لیے برائی ہے نا، آپ حق پر ہیں کیونکہ اس نے آپ کے ساتھ بہت برا کیا ہوا ہے، لیکن بہرحال پھر بات وہیں آ جاتی ہے، اللہ کے لیے ہم معاف کرنا سیکھیں۔ معاف کرنے والا بڑا ہوتا ہے، معاف کرنے والا بڑا ہوتا ہے اور ظلم کرنے والا ہمیشہ چھوٹا ہوتا ہے۔ ہم معاف کرنے والا، فاعف عنہم واصفح ہے، یہ صفت اپنے اندر پیدا کریں، معاف کرنے والی لوگوں کو۔ آج کی رات تو ہم رسمی معاف کر رہے ہیں، ابھی میرے پاس سینکڑوں میسیج اس بات کے آئے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں، آج کی رات بخشش کی رات ہے، اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا تو میری بخشش نہیں ہوگی۔ او بھائی تم آج کی رات، اگلے دن تم میری اتنی جو ہے وہ عزت کی دھجیاں اڑا رہے ہو، اتنا مجھے تم رسوا کر رہے ہو، ہیں والدین کو تنگ کیا ہوا ہے، بیوی کو تنگ کر کے رکھا ہوا ہے، پڑوسی ہمارے سے خوش نہیں ہیں، اتنا ہم ذلت کی زندگی میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہم آج کی رات سوچتے ہیں معافی مانگ کر اپنا حساب چکتا کر لیں۔ ایسا نہیں ہے، آج کی رات تو آج کی رات کے لیے ہے، اگلے دن کیا ہے بھائی؟ اگلے دن کے لیے ہمارے پاس کیا لائے عمل ہے؟ ہم ہر دن یہ مراقبہ محاسبہ کرنا شروع کر دیں، میرے دل میں کسی کے لیے نفرت تو نہیں ہے، بغض تو نہیں ہے، حسد تو نہیں ہے۔ یقین جانیں اللہ آپ کی محبت دوسرے کے دلوں میں ڈالیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ میری محبت دوسرے کے دلوں میں آ جائے، آپ سب سے اپنا دل صاف کر لیں، سب کو معاف کر دیں، روز معاف کر کے سوئیں، یا اللہ میں تیری تمام مخلوق کو معاف کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی معافی کا سرٹیفکیٹ دیں گے، اور اللہ کی معافی کا سرٹیفکیٹ مل گیا تو بیڑا پار ہے نا کہ نہیں؟ تو یہ اس کا آسان حل ہے، مراقبہ کریں، اللہ والوں کے ساتھ صحبت۔ نافع ٹی وی، بدل دے زندگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔